गुजरावाला से लुबना नामी खातून है जिसकी एक 4 साल की बच्ची है जिसने अपने दूसरे बेटों और एक बेटी के साथ मिलके उसको जला दिया है। इसके ऊपर काला जादू किसी ने कर दिया है। बहुत पुराना काला जादू है और वो काला जादू अब जिन बन चुका है। इस पर जिन की हाजिरी भी होती है। मैं जिन को मारने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। मेरी बेटी है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। इसके बेटों से पूछा, भाई तुम्हारी माँ तो पागल लग रही है, हमें क्या हरकतें करती, तुम लोग बताओ। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारी माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स की सुन लें, 60% बॉडी जल गई। एक खालिद नामी बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र कोई 70 साल है। उनका बेटा ड्रग्स लेने की वजह से उसके बेटे की डेथ हो जाती है, जो कि एक खाली प्लॉट में उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। दानिश ने कोई नशा छोड़ा ही नहीं। हर नशा करता है, हर नशा करता है। मांग तांग के करे, चोरी करके करे, डकैती करे, जो कुछ करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। अब ये वहाँ पर चला गया, जाके इसने खूब नशा किया। इतना नशा किया वहीं पे डस्ट नीचे गिर गया, धुत हो गया और फिर हमेशा के लिए धुत हो गया, उठा ही नहीं। जब 1122 आई और पुलिस आई तो कोई आगे होके इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि लाश एक तो फूल गई, खराब है, स्मेल आ रही। पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है बस ठीक है जी, चले जाओ, पर्चा कटाना जे नहीं, ओके अल्लाह हाफिज। वो गई, फर्ज पूरा। अब कफन के पैसे नहीं है बाप की जेब में, 1 रुपया नहीं है, तो कफन वो कहाँ से खरीद। एक मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर हम लगभग बात करें एक अंदाजे के मुताबिक, एक नॉर्मल से पुलिस स्टेशन में कितनी नफरी होती है अंदाजन? पुलिस स्टेशन में नॉर्मल से नॉर्मल भी 20 से 25 लोग तो होते हैं, आराम से होते हैं। आराम से 500 रुपया एक मुलाजिम निकाले तो कफन के पैसे आराम से पूरे हो गए। समनाबाद का एक अख्तर नामी एक शख्स है जो ड्रग्स लेने की वजह से अपनी जवान साला बेटी का कत्ल करने की कोशिश करता है। बदज़बान बहुत ज़्यादा था, नशे करता था, बेतहाशा नशे करता था। बीवी ने समझाना कि बाज आओ, नहीं करो। अभी आगे से बीवी को कहता था औरतां नहीं बोलदियाँ, बंदे जो मर्जी करन, मेंटालिटी। बेचारी ने क्या करना था, चुप। अब वो बीमार थी, उस बीमारी की वजह से बजाय इसके कि वो ठीक होती या उसका इलाज करवाता, ये क्या करता था, उसको बाहर से कुंडी लगा के चला जाता था। अब क्या होता है कि बीमारी बढ़ती जाती है और पेट फूल जाता है, पानी पड़ गया। अच्छा, फिर जुबान चली। उसके वो पेट जहाँ पर पहले पानी पड़ा हुआ है, जो फूला हुआ है, करीबुल मर गए। लातें, मुक्के, खोंसे, पता नहीं क्या कुछ किया और निशानों निशान तशद्दुद, मर गई। हुआ ये कि मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं तन्हा रह गया, ज़िंदगी के आखिरी साल हैं, बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब ये चाहता हूँ कि अच्छा टाइम गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम चौधरी लाइफ विद नदीम के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहमीना शेख। आज की हमारी गेस्ट हैं, इनसे हम 2 से 3 टॉपिक हैं जिस पे हम इनसे आज बात करेंगे और उस हवाले से डिटेल्स इनसे हम लेंगे। गुजरावाला से लुबना नामी खातून है जिसकी एक 4 साल की बच्ची है जिसने अपने दूसरे बेटों और एक बेटी के साथ मिलके उसको जला दिया है। बिल्कुल, ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है और जहाँ पर हम बात करते हैं बेटियों के हवाले से, तो बेटियाँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कम से कम ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि दिल में एहसास रखने वाले, ईमान जिनका अभी ज़िंदा है, जब ताज़ा है, ज़्यादा है या कम है वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके दिल में ईमान है, रूह में ईमान है, बेटी का नाम आता है तो हालात और फीलिंग्स ही और होती है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, आपके घर में, मेरे घर में, हर घर में बेटी कहीं माँ की सूरत में, बेटी कहीं बीवी की सूरत में, कहीं बेटी की सूरत में, बहू की सूरत में मौजूद है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे औरत मौजूद नहीं है। औरत है तो घर है और घर की रौनक है। कहते हैं कि औरत होती है तो घर बसता है। अब यहाँ पर बेटी सिर्फ 4 साल की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मिरहा इसका नाम है। कसूर क्या था इसका? मैं हमेशा से बात करती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। मैं बात करती हूँ माजी के बहुत से ऐसे वाक़यात पर जो रिपोर्ट हुए, और ना सिर्फ रिपोर्ट हुए बल्कि उस पर पुलिस ने क्या काम किया, फैमिली क्या कहती थी, रुझानात कैसे किसके थे, मफादात किधर थे, मोहब्बतें किधर थीं, और फिर जो कहते हैं ना कि दिल का नरम गोशा, वो किसकी तरफ था। गुजरांवाला का ये वाक़या अरूब थाने की हदूद में पेश आया। एक घर है, वहाँ पर रहती है एक फैमिली। इस फैमिली में वालिद नहीं है, उनकी डेथ हो गई ठीक 4 साल पहले, तो खातून हो गई बेवा। अब ये बेवा खातून अपने 4 बच्चों के साथ उस घर में रहती है, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। बेटे जो हैं वो बड़े हैं, यंग हैं, एक 22 का, एक 20 का। ये जॉब करते हैं
اور ان کی جو انکم ہے اس سے چلتا ہے گھر کا نظام، دال دلیا۔ پیچھے آ گئیں 2 بیٹیاں، ایک بیٹی یہ 4 سال کی مرحا ننھی کلی، اور دوسری جو ہے وہ 10 سال کی ہے غالباً۔ اب مرحا پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر والد صاحب کی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ پہلا ٹیگ اس بچی پر یہ لگا، اس کی ماں کی طرف سے یہ منحوس پیدا ہو گئی ہے، آتے سار اپنے باپ کو کھا لیا۔ مینٹالٹی چیک کیجئے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جنگل میں پیدا ہوئے ہیں، جنگل میں رہ کے بڑے بھی ہو جاتے، بچے پیدا کر کر کے پھینکی جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی تربیت، نہ کوئی اچھے اور برے میں فرق ہے۔ لبنہ بچے پیدا کرنا جانتی ہے، بچے کو انسان بنانا نہیں جانتی، یا بچے کو بچے کی طرح ماں کی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ خود بھی جلایا اور آگے اپنی اولاد کو ساتھ ملایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتی تھی کہ اس کے قدم منحوس ہے، میرا شوہر کھا لیا، رائٹ۔ اور کیا کیا اس نے؟ اور یہ جھگڑے بہت کرواتی۔ 4 سال کی بچی کیا جھگڑے کروائے گی؟ محلے میں جس کے گھر بھی جاتی ہے اس گھر سے جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور کیا کرتی ہے؟ اس کے اوپر کالا جادو کسی نے کر دیا ہے، بہت پرانا کالا جادو ہے، اور وہ کالا جادو اب جن بن چکا ہے، اس پر جن کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ میں جن کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، میری بیٹی ہے، مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ان کو 10 مارے گئے، ابھی ایک ہوئی ہے، پھر اگلی 10 کی گنتی شروع ہو جائے، ایسی عورتوں کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کھلی کیسے؟ خود تو مارنے والی ہے، بتایا کہ اس نے معاملہ کیا بنا؟ معاملہ یہ بنا کہ یہ سارے مسئلے مسائل اس کو تھے اپنی بیٹی سے، باقی بچوں کا ذہن بنا دیا، باتیں کر کے مینٹالٹی ان کی اس طرح کی مینیپولیٹ کر دی گئی۔ دونوں بیٹوں نے مرحا کی ٹانگیں پکڑی ہیں، توبہ استغفار، ماں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور سگی بہن ایک اور جو ہے اس نے کمر سے ہاتھ یہ رکھا ہوا ہے۔ مطلب پوری فیملی نے مل کے ان کو جو ہے، توبہ استغفار، صحن میں ان کا چولہا ہے، کچا پکا سا سسٹم ہے، اس چولہے کو جلایا اور مرحا کو اس کے اوپر جلا رہے ہیں، زندہ بچی کو، زندہ لڑکی کو۔ اب ڈیفینیٹلی جو بھی ہوگی، جتنی بھی جان ہوگی، وہ چیخیں مارے گی، وہ تکلیف سے کراہے گی۔ اس کی چیخوں پکار سنی، ساتھ والے گھر والوں نے، وہاں پر رہتا تھا ایک اعظم نام کا آدمی۔ اعظم سنتا ہے، اعظم کو پتہ ہے کہ یہ جب تک پورے دن میں ایک مرتبہ تھیٹر نہ لگا لے محلے میں، اس عورت کو سکون نہیں آتا، یہ اس کے بارے میں اس کا محلہ کہتا ہے، روٹین کا اس کا کام اس طرح کا۔ کام ہی اس طرح کا۔ ان کا گھر ہے سنگل سٹوری اور اعظم کا گھر ہے ڈبل سٹوری۔ اعظم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر یوں کر کے جھانکتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، چیخوں کی آواز آ رہی، دیکھا تو یہ مرحا کو جلا رہے ہیں، مرحا چیخ رہی، اور ماں نے پکڑا ہوا جی جن جل رہا ہے، بھائیوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اب یہ سارا سسٹم جو ہوا، اعظم نے منع کیا، چیخیں ماری، باز آؤ، ہٹو، ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر اس نے 15 پر کال کر دی۔ 15 پر کال کر کے بتایا، تھانہ اروب سے بھاری نفری آئی، اور ان میں فیمیل کانسٹیبلز بھی تھیں چونکہ کیس اس طرح کا تھا۔ 1122 کو بھی کال کر دی گئی تاکہ بچی کو فرسٹ ایڈ دے دی جائے۔ اب آتے آتے 5-10 منٹ تو لگے ہی ہوں گے، کہاں چولہا، کہاں 4 بندے، کہاں ننھی جان جل گئی۔ آتے ہی پولیس نے سب سے پہلے گیٹ کے اوپر 2 ملازم کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، یہ سب ڈیفینیٹلی پولیس کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب اس بچی کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، گجرانوالہ کے سول ہاسپٹل میں 3 سے 4 گھنٹے وہ بچی رہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو صحیح پراپر ہاسپٹل میں شفٹ کریں جہاں پر ٹراما سینٹر ہو، جہاں پہ برننگ سینٹر ہو، سہولیات نہیں ہیں۔ اب اس کو میو ہاسپٹل لاہور شفٹ کر دیا گیا، اور وہ وہاں پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ الحمدللہ زندہ تو ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، حالت بہت سیریس ہے، تشویشناک ہے۔ پولیس نے اپنی کیا کارروائی کی؟ پولیس نے یہ شفٹنگ کے بعد یہ کہا کہ چلو جی ہن تھانے، ہن باقی گل اتھے ہوئے گی۔ اس نے کہا تو کون ہوں مینوں تھانے میں عورت ہوں، میں عورت کاٹ کھیلا، اتنا کھیلا کہ محمد بوٹا نام کا ایک کانسٹیبل جو ہے اس کا گریبان پکڑ لیا، چیر دیا، یعنی یونیفارم پھاڑ دیا۔ پولیس کی وردی پھاڑ دی انہوں نے۔ کتنی بڑی غلط حرکت ہے، کس قدر بڑی حرکت ہے۔ مطلب اگر ہم اس تصویر کے 2 رخ ہیں، پولیس کی طرف سے دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے کہ عورت سے مار کھا کے آیا ہے، اب ایک عورت نے سنبھالی گئی تو اس نے کیا ڈاکو سنبھال لیں۔ ایک ایسا نیگیٹو رخ بھی دیا جا سکتا ہے، ایک رخ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ عورتیں بھی عورتیں رہتی نہیں ہیں نا، عورت کاٹ بنا لیتی ہیں۔ اب شرمانا چاہیے تھا، ڈرنا چاہیے تھا، جھجکنا چاہیے تھا کہ کس قدر گندی حرکت کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ ہم لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ الٹا دیدہ دلیری سے مار رہی ہے۔ اب یہ جانا نہیں چاہتے تھے تھانے، پولیس نے لے جانا تھا، وہ جیسے بھی لے جائے، زندہ کو یا مردہ کو۔ اب پولیس نے زبردستی ان کو بٹھایا، ڈالے میں، تھانے پہنچ گئے۔
تھانہ اروپ میں پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہو گیا اور یہ خبر بھی پہنچ گئی سی پی او گجرانوالا سردار غیاث صاحب تک. میں جتنا ان کو جانتی ہوں اور جتنا میں نے ان کے ساتھ کام کیا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین ایک انسان وہ والے ہیں جو کہ غریب کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ ہر وہ کام جو قانون کے خلاف ہے اس پر کھڑی ہو کے ڈٹ کے ایکشن لیتے ہیں, ایسی کی تیسی, چاہے کوئی سفارشیں کرائی یا کالیں کرائی یا سیاسی پریشر بھی ہو تو بھی. مجھے ایسا فیل ہوا. اب یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر ان کو جب پتہ چلا, انہوں نے کہا فوراً کمیٹی بناؤ. ایس پی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور کہا کہ مجھے یہ کیس کلیریفائی چاہیے ود ان فیو آورس. دوڑیں لگ گئی ایس ایچ او کی بھی, ڈی ایس پی کی بھی. اب جناب 2-3 کانسٹیبل کھڑے کر دیے مرہا کے پاس میو ہاسپٹل میں جو وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور اس کیس کے متعلق بات چیت جب شروع ہوئی تو پھر سب سے پہلے تفتیش ماں سے کی, لبنہ سے. لبنہ کو پوچھا بی بی مسئلہ کی سی تیرا, مطلب ایک بچی تم نے ساتھ میں لا لی اور وہ بھی تمہاری ہے, یہ بھی تمہاری حقیقی بیٹیاں ہیں نا دونوں, تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا, کیا تکلیف کیا تھی تمہیں؟ لبنہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے. اب پولیس والا کھڑے ہو کے سن رہا ہے اس کی رام کہانی. کالا جادو ہو گیا ہے, جن آ جاتا ہے, رات کو اٹھ کے واش روم جاتی ہے, وہ جن جاتا ہے, یہ نہیں جاتی. اچھا, اب یاد رکھیں تمام دیکھنے والے آپ کی پوڈ کاسٹ کو ندیم, کہ ہر وہ شخص جو رات کو اٹھ کے واش روم جاتا ہے, اٹ مینس کہ ان تمام کے اوپر جن آتا ہے. جن حاضر. عجیب و غریب حرکتیں, جہالت ہے. اب اس کے بعد ماں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے پاؤں بہت شر پسند ہے, یہ پیدا ہوئی تھی تو اپنے باپ کو کھا گئی تھی. جب سے پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہو گئی ہے, محلے میں جس کے گھر جاتی ہے وہاں جھگڑا ڈلوا آتی ہے. تو یہ بڑی ہی منحوس تھی, تو میں نے کہا گندگی کو معاشرے سے ختم کرتے ہیں, اور میں اپنی بیٹی کو کیسے جلا سکتی ہوں. ساتھ رو بھی رہی ہے, مگرمچھ کے آنسو ہیں اس کے, اور روتے روتے کہہ رہی ہے کہ میں جن کو جلا رہی تھی, میں بچی کو نہیں جلا رہی تھی. آپ لوگ میری بات کو یقین کریں کہ دیکھ لینا بالکل ٹھیک ہوگی مرہا, یہ جو جلا ہے نا یہ جن ہے, مزید اس کو بے وقوف بنا رہی ہے. ایسے لوگوں کا علاج پولیس نے آج تک کوئی ایسا کیس ایگزامپل یا ٹیسٹ کے طور پر کیا نہیں کہ میڈیکل بورڈ بٹھا لیں, چیک کرا لیں کون ہے بھائی نفسیاتی مریض کو اپنا منہ رکھے نا چولہے کے اوپر, بالکل سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نفسیاتی مریض ہوں گے, میڈیکل پیش کریں گے اور جلدی سزا ختم ہو جائے گی, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بیٹوں سے پوچھا بھائی تمہاری ماں تو پاگل لگ رہی ہے, ہمیں کیا حرکتیں کرتی, تم لوگ بتاؤ. کہتے ہیں نہیں ہماری ماں بالکل ٹھیک ہے, اس نے واقعی ہمارا باپ کھا لیا. یعنی ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنی اولاد کو انہوں نے ٹریک پر رکھنا ہے یا ڈی ٹریک کرنا ہے, مائنڈ سیٹ بنا دیا نا اس نے دوسرے بچوں کا, بنا دیا. اب وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ میری ماں بالکل ٹھیک تھی. ڈاکٹرز کی سن لیں, 60% باڈی جل گئی. میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ 60% اگر برننگ ہو جائے تو زندہ رہنے کے چانسز نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں اور آخری سانس تک امید جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ بھاڑ میں گئی خبریں ساری. اللہ تعالیٰ مرہا کو صحت دے, زندگی دے, اور پھر سے ایک مرتبہ اس کے کہہ کے اس کی باتیں جو ہیں وہ ہم سنیں, اور ریاست اپنا کردار صرف ایف آئی آر تک ادا نہ کرے, ریاست تھوڑے سی آنی دوانی اس پر بھی لگا دے تاکہ وہ بچی ٹھیک ہو جائے. باقی زندگی رکھنی ہے نہیں رکھنی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ برننگ سینٹر جو ہے وہ میو ہاسپٹل میں نہیں ہے, تو اس کو جیسے آپ بتا رہی ہیں 60% اس کی باڈی برن ہے, تو پھر اس کو میو ہاسپٹل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. برننگ سینٹرز کے متعلق یہ خبر سنی تھی ہم نے, اور ہر چینل کے اوپر ہیڈر پر چل رہی ہوتی تھی. یہ جب برننگ سینٹر جناولا بنا نہیں تھا تب کی بات ہے. بہت اچھا نظام لائیں گے, ہر ہاسپٹل میں بڑے سے بڑا بہترین جدید سہولیات کے مطابق برننگ سینٹر بنائیں گے. اگزامپل کے طور پر جنا کا برننگ سینٹر ہے, نو ڈاؤٹ جنا کا برننگ سینٹر میں نے باقاعدہ وزٹ بھی کیا, واسطہ بھی 1-2 مرتبہ پڑھا, تو دیکھا واقعی بہت آئیڈیل اور اچھے انداز میں کام چل رہا ہے. اب اس کو برننگ سینٹر جنا والے میں شفٹ کرنا چاہیے تھا کہ میو والے میں شفٹ کرنا چاہیے تھا, آپ کا یہ سوال ہے. ہمارے ہاں جس باغ کا مالی ایکٹیو نہیں ہوتا اس باغ کے پھولوں کو توڑ کر مسل دیا جاتا ہے پاؤں کے نیچے, اور اگلا راستہ لے لیتے ہیں. باپ دنیا پہ نہیں ہے اور ماں خود قاتلہ ہے, قاتلہ ہی کہیں گے نا, ماں خود ڈائن بن گئی ہے. اب اس کے بارے میں کون سوچے گا, کون پوچھے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سرکاری ہسپتال میں 4 سال کی وہ بچی جو 60% جل چکی ہے, بول نہیں سکتی, برے حالات اور چہرہ بھی جل گیا ہے, وہ بچی یا اس بچی کو کیا ایک نرس یا ڈاکٹر آ کے جوس پانی پوچھتی ہوگی؟
آپ کو کیا لگتا ہے؟ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اب وہ بچی جو ہے وہ تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. اب یہ اسٹیٹ ہی جو ہے یا ادھر کے جو کنسرن ڈاکٹر ہیں وہی اس کے حال پہ رحم کریں, اس کی کو بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ دیکھیں, اور اللہ کرے اس کو جلد از جلد وہ بچی صحت یاب ہو جائے. آمین آمین. ہمارے ہاں ڈاکٹر چائے کا کپ نہیں چھوڑتے اور موبائل پر چیٹ نہیں چھوڑتے. مریض مرے جیے, مریض چیخے, وہ کہتے ہیں ساڈا روز دا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کتنے مر گئے, چلو اسٹریچر باہر نکالو. یہ روٹین ہے ان کی. میری یہ روٹین ہے کہ میں نے قتل کی خبریں دینی ہے, میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. البتہ جہاں پر صحافت سے ہٹ کے ایک انسانیت کی بات کی جائے تو تکلیف ہوتی ہے. آپ کی بات کی جائے جو آپ کا معاملات ہیں, کاروبار ہے یا جو بھی مصروفیات ہیں, آپ کے لیے وہ چیز نارمل ہے, لیکن دوسرے بندے کے لیے وہ نارمل نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ڈیوٹی. حلال کریں اپنی تنخواہوں کو. میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں اپنی تنخواہوں کو حلال کریں, یقین کریں بڑی برکت ہے, پوری پڑ جاتی ہوتی ہے. اپنے فرائض بھی اگر وہ پورے ٹائم سے انجام دیں تو اس سے بھی کافی لوگوں کی جان مزید بچ سکتی ہے, جو ان کی عدم توجہ کی وجہ سے بالکل ایسے ہی ایسے ہے. جو واقعات آتے ہیں. ملتان سے ایک خبر ہے جو کہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے. ایک خالد نامی بزرگ ہیں جن کی عمر کوئی 70 سال ہے, بالکل. اور ان کا بیٹا جو ہے ڈرگس لینے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو کہ ایک خالی پلاٹ میں اس کی ڈیڈ باڈی پائی جاتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک خبر کو بریک کیا. اب اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. جیسے کہ آپ کی بھی عادت ہے کہ چیزوں کو نتھار کے کلیئرٹی کے ساتھ عوام کو بتانا, اور چیزیں ہمیشہ وہی ٹھیک ہوتی ہیں جو بالکل شفاف ہوں. خالد نام بالکل ٹھیک, 70 سال عمر, اوکے ڈن. ماجدہ ان کی بیوی ہے, اور یہ کل 8 بچوں کے والدین ہیں, یعنی بابا جی نے 8 بچے پیدا کیے. اب 8 میں سے 5 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. میں ڈیٹیل سے آپ کو ان کی ساری اولاد کے متعلق بتاتی ہوں تاکہ میں بھی کچھ بگڑے موں کو حیا آئے اور ان کو اس طرح سے ہدایت مل جائے. 2 بڑے بیٹے شادی شدہ ہیں, اور وہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں باپ سے. آگے 2 بیٹے جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں فیکٹری میں, اور جہاں پر جاب کرتے ہیں وہیں پہ انہوں نے رہائش لی ہوئی ہے. اب وہ ادھر ہی رہتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے باپ کو خرچہ پانی بھی دینا ہے کہ نہیں دینا, ماں باپ زندہ ہیں, دنیا پر ہیں, قبر کو اپنی ٹھنڈی کرنا ہے, آخرت بنانی, کوئی پتہ کوئی نہیں. ایک بیٹا جو پیچھے رہ گیا, 5 بیٹے ہیں نا, ایک جو رہ گیا وہ ہے دانش, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ باپ کے ساتھ رہتا ہے. بیٹیاں 3 ہیں, 2 میرڈ اپنے اپنے گھروں والیاں, اور ایک بیٹی انہی کے ساتھ رہتی ہے. گھر میں کل 4 لوگ ہیں, خالد صاحب, اہلیہ, اور آگے 2 بچے. دانش نام کا لڑکا اس ٹائم عمر میں 24 سال کا, آلموسٹ 24 یا 25 سال کا ہے, 25 سال. خالد صاحب ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اور اس گھر کا کرایہ 4000 روپے ہے. کباڑ کا کام کرتے ہیں. جس دن دیہڑی لگ گئی کھانا پک گیا, جس دن دیہڑی نہ لگی کھانا نہ پکا, اور جب کھانا نہیں بنتا کبھی کسی سے مانگ لیا کھا لیا, اور کبھی بھوکے پیٹ سو گئے. ساری جوانی محنت مزدوری میں گزری, کباڑ کا ہی کام کیا. اب نہ بازوؤں میں سکت ہے, نہ جسم اس قابل ہے کہ محنت کی جائے. ڈیفینیٹلی 70 سال عمر ہے, جی عمر بالکل نہیں کام ہوتا ان سے. اچھا, اب دانش جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بھائی کیا ایٹم ہے, کیا چیز ہے. بجائے اس کے کہ باپ کی فرما برداری کرتا یا وزن اپنے کندھوں پر لیتا کہ ابا جی آپ بیٹھے میں کماتا ہوں, دانش نے کوئی نشہ چھوڑا ہی نہیں. ہر نشہ کرتا ہے, ہر نشہ کرتا ہے, مانگ تانگ کے کرے, چوری کر کے کرے, ڈکیتی کرے, جو کچھ کرے گا, لیکن کرے گا ضرور. جہاں نشہ کرتا ہے وہیں گر جاتا ہے, کبھی سڑک کی گرین بیلٹ پر, کبھی کسی کے دروازے میں, کبھی کسی چوک پر, اور کبھی کسی خالی پلاٹ میں. ہم نے ایسا سنا کہ نشہ کرنے والا کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا اگر وہ خود نہ چاہے, یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اب یہ چاہتا ہی نہیں تھا نشے کو چھوڑنا, یہ کہتا تھا یہی زندگی ہے, جو ہر نشئی کہتا ہے, ایڈکٹڈ ہے بہت زیادہ. دانش گھر میں کبھی 1 دن نہیں آتا, کبھی 2 دن نہیں آتا. گھر والوں کو کوئی ٹینشن نہیں, ان کو پتہ ہے اس کی کرتوت کا کہ گرا ہوگا کہیں نہ کہیں. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دانش گھر پر 3 دن کانٹینیوسلی آتا ہی نہیں ہے. گھر سے نکلا دانش, اور نکل کر, یہ بات ہو رہی ہے 7 محرم کی, نکل کر گیا ہے, اور جا کے اس کو پتا تھا کہ اس کے محلے میں کون سا خالی پلاٹ بڑا سا ہے, تسلی سے بیٹھ کے کرے گا وہاں پہ کام. اب یہ وہاں پر چلا گیا, جا کے اس نے خوب نشہ کیا, اتنا نشہ کیا وہیں پہ ڈس نیچے گر گیا, دھت ہو گیا, اور پھر ہمیشہ کے لیے دھت ہو گیا, اٹھا ہی نہیں. 7 محرم کو گیا, 8 گزر گئی, 9 گزر گئی.
یعنی 2 دن گزرے، اب پلاٹ اور گرمی کا موسم، پھر انسانی لاش، اس میں اسمیل، تعفن، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. شدید اسمیل پھیلی، تعفن پھیلا. محلے والوں نے، جو راہگیر ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسمیل بہت آ رہی، چکر کیا ہے؟ ادھر سے آ رہی ہے، اچھا ادھر سے آ رہی ہے. ایک نے اگنور، 2 نے اگنور، ہر کوئی تو اگنور نہیں کرتا. اب کوئی آگے ہوا، آگے ہو کے انہوں نے دیکھا جب اس پلاٹ میں، تو نظر آیا کچھ جوان لڑکے کی لاش پڑی، بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے. اس مجمع میں 2 لڑکے ایسے تھے جو جانتے تھے کہ یہ تو دانش ہے، خالد کا بیٹا. اس کے گھر اطلاع کی، پولیس کو اطلاع کی، 1122 کو اطلاع کی. ایک اللہ کے نیک بندے نے. نفری آئی، 1122 آئی، اور ادھر سے باپ بیچارہ لڑکھڑاتے قدموں سے آیا، چونکہ پہلے ہی ضعیف تھا، اوپر سے اتنا بڑا دکھ کہ یہ لاش پڑی ہے اور اس طرح سے. اب اصل دکھ یہ بھی نہیں تھا کہ بیٹا، اصل دکھ کیا تھا وہ میں آگے چل کر بتاتی ہوں. جس کو سن کر یقین کریں، ٹانگیں میری تو بہت زیادہ کانپی گئی. کیا مطلب کس قسم کے حالات ہو گئے. جب 1122 آئی اور پولیس آئی تو کوئی آگے ہو کے اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لاش ایک تو پھول گئی، خراب ہے، اسمیل آ رہی. میں لا رہی ہوں بالکل. پلاسٹک شیٹ نکالی، ریپ اپ کیا، اور اس لاش کو باپ کے ساتھ ساتھ لا کر گھر کے دروازے کی دہلیز پر باہر والی سائڈ پر رکھا، زمین پر، اور چلے گئے. 1122 نے. یس. پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کہتی ہے بس ٹھیک ہے جی، چلے جاؤ، پرچہ کٹانا جائے نہیں، اوکے اللہ حافظ. وہ گئی، فرض پورا. باپ بیٹھا ہے لاش کے پاس، کیا سوچ رہا ہے اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. جب بھی کوئی مرتا ہے ڈیفینیٹلی بہت بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کفن دفن تو ہوتا ہے نا. کھانا بہت بڑا نہیں بنے گا، اچھا نہیں بنے گا تو نارمل بن جائے گا، چلو نہیں بنے گا، لیکن کفن تو مسٹ ہوتا ہے. اب کفن کے پیسے نہیں ہیں باپ کی جیب میں، 1 روپیہ نہیں ہے، تو کفن وہ کہاں سے خریدے؟ روئی جا رہا ہے، بیٹھا ہے اس کے پاس، پتر تو کی کرتا، تو انج میری گل تو نہیں مننی. جو وہ کر سکتا تھا بیچارہ بوڑھا باپ. بدبخت محلے والے، یہ ظالم معاشرہ کیا رہا ہے، چکو اتوں لاش نو، اسمیل آ رہی ہے، اے کی طریقہ کار اتنے کیوں پئی دی ہے، انج کریدا ہے، اور ٹھیک ہے بس جان اللہ ٹور گیا، ہن کہدا اتنے تماشا لایا ہے. یہ انسانیت انداز نہیں ہے. انسانیت نہیں ہے. ایک میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر ہم لگ بھگ بات کریں ایک اندازے کے مطابق، ایک نارمل سے پولیس اسٹیشن میں کتنی نفری ہوتی ہے اندازاً؟ پولیس اسٹیشن میں نارمل سے نارمل بھی 20 سے 25 لوگ تو ہوتے ہیں، آرام سے ہوتے ہیں. اب سنتری ہے، کوئی لے کے جا رہا ہے ڈاک، کوئی لا رہا ہے، کوئی 30-35 تو کہیں نہیں گئے. اچھا 30-35 لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا معاملات ہیں، حالات ہیں. لالا پڑی ہوئی ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے، ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ ہوئی ہوئی ہے اور بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے. 500 روپیہ ایک ملازم نکالے تو کفن کے پیسے آرام سے پورے ہو گئے. بالکل ہوتے ہیں. پر کیوں؟ ہم تو لینے والے ہیں، جیبوں کو کاٹنے والے ہیں، ہم دیں گے تھوڑی نا. دینے اب والا ہم ہاتھ ہی دیں نہیں گے، ہے. اگر یہاں پر نیکی کر دیں گے تو ہمیں کون کہے گا؟ پورے تھانے میں کوئی ایک نیک بندہ بھی نہیں تھا. چلو نیک نہیں تھا، انسان کا بچہ بھی نہیں تھا، کوئی ایک نہیں تھا. خیر اللہ ہدایت دے ان کو، اور میں کہتی ہوں سب سے پہلے اللہ مجھے ہدایت دے. لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے بھئی اپنے اوپر بھی بات کر لیں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے. محلے والے میں سے کوئی ایک بندہ تھا آگے ہونے والا جو یہ کہے بابا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کر لیتے ہیں. کسی نے پیسے نہیں دیے. کئی گھنٹے بابا بیٹھا ذلیل ہو رہا ہے، اور پھر روتے روتے گھر سے پرانی دری اٹھائی، اس میں لپیٹا بیٹے کو، اور اپنے ایک بھتیجے کو ساتھ ملا کر اٹھا کے لے گیا قبرستان دفنانے کے لیے. لمحہ فکری ہے ہماری قوم کے لیے. میں کہتی ہوں ڈوب کے مر جانا چاہیے، ڈوب کے مر جائیں. بوڑھا باپ دری میں ڈال کے دفنا رہا ہے. یہ اس کے لیے شرمندگی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی، میرے لیے کوشچن مارک ہے، آپ کے لیے، معاشرے کے لیے. خیر ایم پی اے جو ہوں گے اس علاقے کے، مجھے نہیں پتہ کون ہے، ایم این اے مجھے نہیں پتہ کون ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. بہت بڑی خبر ہے، چھوٹی بات نہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جناب قبرستان میں لے جا کے لاش زمین پہ رکھی ہے. بوڑھا باپ کیسے بیلچا چلا رہا ہوگا، یا کئی کہتے ہیں بیلچا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قبر کھود رہا ہے. قبر کی کھدائی بوڑھے باپ نے خود شروع کر دی وہاں پہ جا خود کے. شروع کر دی ہے، اور کر رہا ہے. اللہ کا ایک نیک بندہ کہتا ہے یہ بوڑھا باپ سسکیاں لیے جاتا ہے تو کر کیا رہے گی یہاں پہ. قریب جا کے ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے. پوچھتا بابا جی کی کر دے ہو، کی ہو گیا؟ کیونکہ اس کو تو دری میں لپیٹا تھا نا. بیٹا پتر مر گیا میرا تو میں دبن آیا. ان کا سٹائل ہے ملتان میں، مطلب جو ان کی لینگویج ہے اسی طرح بات کرتے. بہت مشکل سے ان کے ساتھ بات کی اور بڑی مشکل سے مجھے ان کی بات بھی سمجھ آئی. ضعیف بھی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں پتر تواڈے نال کوئی نہیں جنازے تے. کہتا نہیں پتر غریب نال کون کھڑا ہوتا ہے. اچھا کتنے ہے جنازہ؟ اے پہ ہے. اچھا اے جنازہ ہے، چھٹو کم چھٹو. گورکند کو بلایا، 3000 جیب سے نکالا، کفن دفن سارا تیاری وغیرہ کی، اور پھر جناب وہ چلا گیا. جب تک وہ گیا وہ ویڈیو جو اس نے بنائی تھی وہ وائرل ہو چکی تھی.
اب عین اسی دن ہم یہ سنتے ہیں جہاز لیا، ہاں تو لیا ہے نا بھائی، یہ حکمران ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ عقل ادھر ہے کہ ٹخنوں میں ہے کہ گھٹنوں میں ہے. لیا ہے تو لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیں جھولے کھائیں، اے سی میں بیٹھیں، اچھے اچھے ڈیزائنس کے کپڑے پہنیں، لیکن ساتھ میں ان کو بھی دیکھ لیں جن کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں اپنے اپنے معاملات میں، ایم پی ایز، ایم این ایز اور آگے منسٹری اور بہت کچھ. یہ سی ایم صاحبہ نے ایئر ایمبولنس تو کچھ ڈسٹرکٹ میں اور کچھ ضلعوں میں انہوں نے آن ایئر کی ہوئی ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی کوئی سیریس کنڈیشن ہو تو اس کو امیجیٹ فیکٹ پہ وہ لاہور لے کے آتے ہیں. اور یہ جو تدفین کا معاملہ ہے یہ تو بہت زیادہ ایک افسوسناک خبر ہے، اور ایک انسان کے جو ہے نا بڑی تکلیف والا مرحلہ ہے یہ سننے کے بعد کہ بوڑھا باپ لاش کو اٹھا کے خود لے کے جا رہا ہے، قبر کی کھدائی خود کر رہا ہے. میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ نے عین اس موقع پر ایئر ایمبولنس کا ذکر کیا ہے جب کرنا بہت ضروری تھا. کیا ہے، ایمبولنس بنائی ہے. میں اگر یہ چاہوں، ایک اینکر پرسن، 14-15 سال کا تجربہ، کوئی مجھے دنیا نہیں جانتی ہوگی تو کوئی 2-3 لوگ جانتے ہوں گے، میں نہیں کر سکتی ارینج. غریب کیسے کرے گا؟ اپروچ کیسے کرنی ہے، ایکسیس کیسے کرنی ہے، کون آئے گا، کس سے رابطہ کرنا ہے، کون لے کر، 200 گالیاں سنا کے بند کر دیں گے، بند کرو فون. جائے گی ایمبولنس؟ نہیں. ہاں جائے گی ضرور اگر سی ایم کا کوئی رشتہ دار ہوگا، جائے گی ضرور اگر کوئی بڑے مشہور قسم کے کوئی ٹک ٹاکر ایم پی اے ہوں گے، جائے گی ضرور اگر کوئی منسٹر ہوں گے یا کوئی بیوروکریٹ ہوگا. عام بندے کے لیے ایمبولنس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عام بندے کو بندہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس ملک میں. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر 3,000 دینے والا اللہ کا نیک بندہ اپنا نام نہیں بتاتا. نہیں بتایا نا، نہ میں نے بتایا، نہ کسی اور نے بتایا، اٹ مینس کہ نہیں بتایا اس نے. اب جس نے نہیں بتایا وہ تھا انسان کا بچہ، باقی سب کے سب جانور تھے سمیت محلے داروں کے. مجھے نہیں پتا کہ اس گلی میں کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں. یقین کریں یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جب انسان کا بچہ بن جانا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک شخص بھی یہ غلطی ماننے کو تیار ہے کہ ہاں میرے میں فالٹ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سامنے والا بندہ ہے ہی خراب. یہ ہمارا معاشرہ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اگر پولیس اسٹیشن والے نارملی یہ لوگ ایسا کر دیتے ہیں، اگر کوئی ان نون کو کوئی لاش وغیرہ مل جاتی ہے، کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو یہ اس کی تدفین خود سے ہی کر دیتے ہیں. تدفین کر دیتے ہیں پولیس والے. آپ نے ٹھیک کہا. تدفین میں اور ایمانتاً دفنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تدفین ہوتی ہے وہ جہاں ہزاروں کے مجمع میں ہوتی ہے. ایک تدفین وہ ہوتی ہے جو اس بابے نے کی دری میں لپیٹ کے. ایک تدفین وہ ہے جو اس آدمی نے کی 3,000 روپیہ دے کے. ایک تدفین وہ ہوتی ہے جس میں ایمانتاً سٹو وچ وہ ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کو سب سے پہلے بیسکس سمجھ آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم نعرے بھی لگائیں گے، ایوانوں میں بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے، جہازوں کی، قانون کی، امپلیمنٹ کی، کون کورم میں کیا کرتا ہے، میں اگر ایکشن لوں گا تو کیا سے کیا ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اور ہم ایک انسان ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں، یہ بھولنا نہیں چاہیے. یہ بھول چکا ہے معاشرہ بھی، اور سب سے پہلے بیوروکریسی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سارے ایکسیڈنٹ کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی اس پہ کوئی انیشیٹ لینا چاہیے، یو سی لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایسی کمیٹیاں بنا دی جائیں یا کوئی ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کی تدفین کے لیے یا ان کے معاملات کو مکمل جو ہے قبر کھدائی سے لے کے تدفین تک اس کو کلیئر کیا جائے بالکل. سب سے پہلے تو جناب CNIC لے کر قبر دی جاتی ہے جگہ، اور پھر پیسے ستھرے جھاڑے جاتے ہیں. اب ہمارا لاہور اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے لگے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ لاہور میں کیا لاہوری موجود ہیں؟ کوئی کوئٹہ سے آیا، میں خود کوئٹہ سے آئی ہوں، مائگریٹ کیا ہوا ہے ہم نے بلوچستان سے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں. اب لاہوری ہے ہی نہیں تو CNIC کہاں سے بھائی لاہور کا بن گیا؟ سب سے پہلا مسئلہ وہاں پر وہ بنتا ہے. بے شرم یہ لوگ جو غسل دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ، پیشہ بہت اچھا ہے، کام بہت اچھا ہے، لیکن عین اس ٹائم پہ ریٹ بڑا بتانا ہے. کیوں؟ یہی ٹائم ہے پیسے لینے کا، کیوں؟ ان کا تو بھائی ذریعہ معاش ہے، وہ پیسے لینے ہیں. گورنمنٹ کو فورسز بنانے کا اختیار بالکل ہے، وہ بنا رہی ہے اور ہمارے لیے بنا رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، میں تنقید نہیں کر رہی. لیکن گورنمنٹ کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے علاقے میں کوئی ایک ایسا سسٹم بنا دیں اور وہاں پر ایک بندے کو انچارج بنا دیں. فورس کا نام نہ دیں، کچھ اور کہہ دیجئے، سہارا کہہ دیجئے، کچھ کہہ دیجئے، کوئی سینٹر بنا دیں جو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ان کو اکٹھے کر دیں کہ یہ بندہ کرائی پر ہے اور اس کے یہ حالات ہیں. اگر کوئی مر جائے تو کم سے کم کفن تو ڈال دیں اس کو.
مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں، پیرا بنا دی، جے ایچ یو بنا دی، اس کے بعد پیرو بنا دی، اس کے بعد رضاکار بنا دیے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں رمضان کی لاسٹ، تو پیرو نے کیا کیا کچھ نہیں کیا مجھے بتائیں، ڈولفن کیا کچھ کرتی تھی، 2 بائکس لگا کے لڑکے یو 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 کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریس دے رہے ہیں بائک کو، جو ہوٹنگ ہو رہی ہے، سب ایسے نہیں تھے، لیکن میجورٹی ایسے تھے، کیسز ہوئے، معاملات ہائی لائٹ ہوئے، کوئی کفن کا معاملہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتا تو اچھی بات تھی۔ ایک طرف آپ یقین کریں پورا دن کفن والی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بابا بیچارہ رو رہا ہے اور وہ سب، این اسی اسکرین کے اوپر ونڈو میں دوسری طرف یہ کہہ رہی ہیں ہاں لیا تو لیا ہے بھائی جہاز۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ موقع ایسا کیوں آ گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، ان کو کوئی خواب تو نہیں آنا تھا نا کہ اس بندے نے مرنا ہے اور اس کے پاس ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، خبر پہنچ گئی نا، ایک ادنا، ٹائم میچ ہو گیا، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم تک خبر پہنچ گئی، تو ان تک نہیں پہنچی، عوام میں پہنچی نا، ضرورت نہیں محسوس کی اس پر بات کرنے کی۔ کہتی ہیں ایک دفعہ سی ایم صاحبہ کہ چھوڑیں جی آج کی کمیٹی کو، آج کے معاملات کو، پھر کریں گے، چلو جی ادھر بابے کے پاس چلیں۔ بڑی وائرل ہونا تھا انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شوق بھی ہیں، لیکن یہ شوق یہاں سے اچھے انداز میں پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ یہ تو ایسا ہے نا کہ کیس ایک ہائی لائٹ ہو گیا، ایسے ہزاروں 100 کیسز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور وہ فائل کی نظر ہو جاتے ہیں، یا ہائی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب سے سی سی ڈی بنی ہے اور اس کے بعد ڈرگز مافیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے باوجود سمن آباد کا ایک اختر نامی ایک شخص ہے جو ڈرگز لینے کی وجہ سے اپنی جوان سالہ بیٹی کا قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اختر عباس نام کا یہ شخص ہے، ایک ریڑی بان ہے، گرمیوں میں موسمی پھل جو آتا ہے وہ لگا لیتا ہے، سردیوں میں موسمی سبزیاں لگا لیتا ہے، جتنے کے پیسے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بیٹی ہے اور وہی بیٹی اس کی کل کائنات ہے، اگر تو باپ کی نظر سے سوچتا حلال انداز میں، اچھے انداز میں، لیکن اس نے سوچا ہی نہیں اس طرح، اس نے صرف اور صرف حرام کام کیے، غلط کام کیے، گناہ اکٹھے کیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں کہ اختر عباس جو ہے بد زبان بہت زیادہ تھا، نشے کرتا تھا، بے تحاشا نشے کرتا تھا، بیوی نے سمجھانا کہ باز آؤ نہیں کرو، اب یہ آگے سے بیوی کو کہتا تھا عورتاں نہیں بولدیاں، بندے جو مرضی کرن، مینٹیلٹی۔ بیچاری نے کیا کرنا تھا، چپ۔ اب وہ بیمار تھی، اس بیماری کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتی یا اس کا علاج کرواتا، یہ کیا کرتا تھا، اس کو باہر سے کنڈی لگا کے چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ آواز دے کے باہر سے کسی کو بلائے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ مینس کہ سارا دن وہ لاک میں رہتی تھی اس کی بیوی۔ بدبختی اس کی، بیٹی بھی اس کی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، پانی پڑ گیا۔ جب پانی پڑ گیا اور یہ باہر سے آیا رات کو، تو بیوی نے کہا اللہ کے نیک بندے، میری دوائی کدھر ہے؟ تجھے نہیں پتا میرے کیا حالات ہیں، اب تو ٹھیک ہو جا، جوانی پوری تو نے یہی کچھ ہی کیا، غلط تو نہیں کہا اس نے بیچاری نے جو بستر سے اٹھ نہیں پا رہی۔ اگر اس نے 2 جملے کی کہہ بھی دیے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلط بات اس نے کہی۔ یہ کیا کرتا ہے، اچھا پھر زبان چلی، اس کے وہ پیٹ جہاں پر پہلے پانی پڑا ہوا ہے، جو پھولا ہوا ہے، قریب المر گئے، لاتیں، مکے، گھونسے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اور نشان و نشان تشدد، مر گئی۔ یہ نشے کی حالت میں تھا، یہ ڈیلی نشے میں ہوتا تھا، کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہی نہیں تھا جب یہ نشے میں نہ ہو۔ مطلب نشے سے باہر نہیں آتا تھا۔ ادھر سے اترا نہیں اگلا کر لیا، اور یہی اس کے کام تھے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے پوری برادری نے اس سے بائیکاٹ کر لیا تھا، کوئی اس سے نہیں ملتا تھا۔ بیٹی نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اختر دراصل آئس کا نشہ کرتا تھا اور بے تحاشا کرتا تھا، جو ریڑی سے پیسے کمانے وہ آئس میں اڑانے۔ اب ہوتا کیا ہے، بیٹی جو ہے وہ جوان ہونے لگی، ڈیفینیٹلی بچی تھی، آہستہ 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 بڑی ہونے لگی۔ جس ٹائم ماں فوت ہوئی تو یہ بچی تھی 12 سال کی۔ آج کے دور میں 12 سال کی بچی کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس طرح اس کو بھی پتہ تھا، اور یہ بہت اچھی اور ذہین بچی تھی۔ کفن دفن فون کیا لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ان وجہ جنازہ پہنچو۔ اب وہ سب برادری ملنے والے سب آ رہے ہیں، آ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا اس کو، کہتا پتہ تو ہے تو انو 6 مہینے تو بیمار سی ہے جسی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، قریب گئے، جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کے ادھر نشان، گردن پہ نشان، تشدد کے۔ بیٹی کو بلایا پاس اور کہا بیٹا کیا ہوا تھا، کہیں کوئی مسئلہ بنا تھا، پاپا نے مارا ہے؟ بچی تھی 12 سال کی، اس نے کہا پاپا نے مارا ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری سے مر گئی، نہیں، ماما نے کہا تھا دوائی لا دو، اور پاپا نے مارنا شروع کر دیا۔ کب مارا تھا؟ کل مارا تھا۔ تو کل کیوں نہیں ہمیں بتایا؟ پھر پاپا سو گئے تھے مار کے، یعنی نشے میں جو تھا۔
میں ڈرتی رہی ساری رات، میں کس کو بلاؤں. اب صبح جب ہوئی تو اس نے لوگوں کو فون کر کے تب بلایا جب یہ کفن دفن کر چکا تھا، تاکہ نہ کوئی غسل دیتے ہوئے دیکھے، نہ کسی کو پتہ چلے، اور کورڈ کر دیں گے ہم کفن سے. لوگوں نے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، خصوصی طور پر اس کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی برادری، وہ کہتے ہیں اختر ایک ہی بات ہے، یہ گھر کی بات گھر میں تب رہے گی جب یہ بیٹی اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گی. اس کا بھائی کہتا ہے، مریش اس کے بھائی کا نام ہے، ایک اچھا انسان ہے مریش. یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا. خیر اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. کیوں؟ برادری نے کہا کہ ٹھیک ہے، مت دو بچی، لاؤ بھائی پولیس کو، اینے ماری ہے، کڑی مارتی ہے، بڈھی مارتی ہے. اب یہ ڈر گیا کدھر جاؤں، کیسے کروں. خاموش، ٹھیک ہے لے جاؤ. اب قصہ ہوا ختم، بیٹی چلے گئی. 12 سال اپنے تائے کے گھر میں رہی. اس باپ نے ایک دفعہ مڑ کے نہیں دیکھا. پنچایت کے فیصلے کے بعد بچی اپنے تایا کے گھر چلی گئی. مطلب جنازے پہ جو برادری اکٹھی ہوئی تھی نا اس ٹائم، فیملی نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا. اب وہاں پر وہ جاتے جاتے بیٹی کو لے گئے. ٹھیک ہے اوکے، کیونکہ پتا تھا سب کو اس کی حرکتوں کا، اس نے باز تو آنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اس بیٹی کو بھی مار دے کسی دن. بیوی تو مار دی. اب بیٹی وہاں چلے گئی، شروع میں دکھی، اور پھر جب ماں کا دکھ بھولی تو وہ بیٹی آہستہ آہستہ گروم کرنے لگی. مریش ایک اچھا انسان تھا، بیٹی کو بیٹی کی طرح سے رکھا، محبت پیار دیا. انیس اس کی اپنی بیٹی تھی جو کہ اس والی بیٹی سے 4-5 سال بڑی تھی، تو دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں. اپنی بانڈنگ ہو گئی اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن اچھے سے اچھے آنے لگے. 12 سال مزید گزر گئے. 24 سال کی اس ٹائم وہ بیٹی ہو چکی تھی اور انیس ہو چکی تھی 28 سال کی. باپ نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میری بیٹی زندہ ہے، حال چال پوچھوں. کبھی یاد آئی ماں کی میری. 12 سال کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا باپ بیٹی کے درمیان؟ آیا ہی نہیں ہے باپ پوچھنے کے لیے. پوچھنے کے لیے نہیں آیا. باپ نے تو رو بھی اتنا رکھا ہوا تھا، بیٹی نے کیا کہنا تھا، میں نے باپ سے بات کرنی ہے. اس نے تو دیکھا تھا باپ کو جلاد کی شکل میں کسائی بنتے ہوئے. اب ہوا کیا تھا، ہوا یہ کہ باپ جو ہے 12 سال کے بعد پھر سے ایک دن ٹریگر ہوتا ہے اور کہتا ہے مطلب میں اکیلا کیوں رہوں. بھائی کے گھر چلا گیا، مریش کے گھر، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے کہ پتہ نہ چلے کہ میں نشہ کرتا ہوں. یہاں پہ ساری ایکٹنگ آتی ہے کرنی، جو صحیح کام ہے وہ نہیں کرنا آتا. مریش کے پاس جا کے کہتا ہے یار اللہ نے مجھے بڑھاپے میں ہدایت دے دی ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لی. میں نے نیک روح بن گئی. میں نیک روح بن گیا ہوں، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اب نہیں ہوگی. اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کرتا ہے، انسان کو بھی کرنا چاہیے. لکھے پڑے جملے نا ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں اللہ معاف کر چھڑ دے، تسی نہیں چھڑ دے. ہوا یہ کہ مجھے میری بیٹی دے دو. میں تنہا رہ گیا، زندگی کے آخری سال ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ٹائم گزرے. مریش کہتا ہے یار دیر آئی درست آئی، لے جا، تیری بیٹی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بھی آئیں گے تیرے ساتھ ہیں ہم. بیٹی لے گیا، بیٹی بھی چلے گئی. اب بیٹی یہاں سے باپ کا پیار ایک ذہن میں لے کر گئی تھی، امیجنیشن میں کہ ابو ٹھیک ہو گئے، ابو پیار کریں گے، محبت دیں گے. چلے گئے. دوپہر میں جا کر 15 منٹ تو باپ ٹھیک رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں چلاں باہر کم تے شام نو آواں گا، کنڈی مار لے. سیم وہی اپنی بیوی والا فارمولا اس نے دوبارہ بیٹی پہ بھی لگا دیا. بالکل ایگزیکٹلی. وہ چلا گیا. رات ہوئی، واپس آیا. بیٹی نے کہا ابو کھانا شانا بنانا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، نہ کچھ دے کر گئے. کیا کرتی میں آپ کو، اب کہاں سے کھانا دوں گی. وہ ایک اچھے گھر سے تربیت لے کے اب آئی تھی، اس کا ذہن اور تھا معاملہ. اب اس کو کیا پتا کہ میرا باپ کسائی کا کسائی ہے آج تک. کہتا ہے اپنی ماں طرح زبان چلائیے، ٹھہر جاتے رہی ایسی کی تیسی. چونکہ نشے میں دھت تھا، اس نے بیٹی کو بھی خوب مارا، مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا. جیسے ہی موقع ملا اس بیٹی نے کال کی تایا کو، مریش کو، اور اس کی بیٹی کو، انیس کو. ابو کوئی نہیں بدلے، جھوٹ بول کے گئے ہیں، مجھے آ کے لے جاؤ، مار دیں گے. ٹھا ٹھا پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. بہت اچھے انسان ہے مریش، میں نے پہلے بھی کہا. فوراً پہنچے اور آ کر اس بچی کو بحث تماشا جھگڑا کر کے لے گئے. سگا باپ کیا کرتا ہے، اس کی کلائی پکڑ لیتا ہے زور سے، کہتا نہیں جانا، میری بیٹی ہے، ثابت کرو کہ میری بیٹی نہیں ہے. ذہن جو ہے وہ نشہ کر کر کے پاگل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مینٹلی سک ہو چکا تھا جو مینٹلی سک دوبارہ. ہو گیا. اب بیٹی ہاتھ چھڑا کے کہتی ہے ابو چھوڑے، میں نے نہیں آپ کے ساتھ رہنا. اور ہاتھ جھٹکے سے چھڑا کے تائی کا ہاتھ پکڑا، چلے گئی اس کے گھر. اللہ اللہ خیر صلاح. 1 سے 2 دن لگے اس ٹراما سے نکل آئی بات، جو مار شار پڑی ہوئی تھی ڈیفینیٹلی. اب اس طرح کرتے کراتے ہوا یہ کہ چوتھے سے 5ویں دن، یا میں بھی شاید دنوں کا میں فرق کر رہی ہوں ایگزیکٹلی، کوئی ایک دن اوپر یا نیچے بھی ہو سکتا ہے، یہی شخص گھر سے نشہ کر کے دھوت ہوا، وائٹ کلر کا شاپر پکڑا، بیچ میں تیز دھار آلہ رکھا، چلے ہم چھری کہہ لیتے ہیں، بغل میں دبایا اور سیدھا مریش کے گھر.
मुरेश पानी पीने आया हूँ, चाहत पे जा रहा हूँ। अब नशई जो है उनकी गुफ्तगू ही बड़ी अजीबो गरीब किस्म की होती है, देखने में सेहतें होती कोई नहीं है और इतने भारी पत्थर गटर के और ये वो चीज़ें उठा लेते हैं, चूँकि नशा करना होता है। मुरेश कहता है अच्छा कौन सी जात पे जा रहे हो, जाओ पहुँचो। अब इसी दौरान विद इन फ्यू सेकंड्स इसको पता था कि मेरी बेटी किस कमरे में रहती है, सीधा उस कमरे में चला गया। करने क्या आया था? बेटी को मारने आया था। अंदर गया, बेटी तो नज़र कोई ना आई और अनीस वहाँ पे ज़रूर मौजूद थी, जो कि इसकी तो रिश्ते में भतीजी लगी, मुरेश की बेटी है। उसको देखा और उसको कहा चलो नहीं तो फिर तू ही सही, ले धड़ाधड़ कट पे कट, वार पे वार करके। आप यकीन करें मैंने इसकी तस्वीर देखी है, ये इस तरह बैठा हुआ है जैसे पता नहीं कोई खौफनाक चीज़, ज़ुम्बी शुम्बी कोई इंग्लिश मूवी है, यूं यूं ब्लड इसका गिर रहा है, उसको पता ही कोई नहीं है, इस कदर उसका दिमाग सुन्न है। घर वालों ने चीखो पुकार सुनी, फ़ौरन से इसको पकड़ा, काबू किया, पुलिस को बुलाया और मामलात को सेटल डाउन होने की तरफ किया। लेकिन अनीस जो है उसको सबसे पहले हॉस्पिटल शिफ्ट किया और अनीस जो है वो ख़तरे से बाहर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मारने आया था अपनी बेटी को, तो अनीस को क्यों मारा? अनीस को इसलिए मारा कि अनीस जो है इसने कहा कि मेरी नहीं छड़ी तो मैं तेरी नहीं छड़नी। घटिया ज़हन, छोटी सोच का मालिक। सवाल ये भी पैदा होता है कि इसकी बेटी गई कहाँ? फिर बेटी तो इधर ही थी इसकी। असल में इसको इस बात का नहीं पता था कि मेरी बेटी 2 दिन पहले फुप्पो के पास इस्लामाबाद रहने के लिए गई थी। उसका मूड था, वो उसकी बनती बहुत थी फुप्पो के साथ, तो फुप्पो ने कहा आजो बेटा मेरे पास 2-4 दिन। वो इस्लामाबाद गई। अब इसको तो पता नहीं था, इसको तो ये पता था कि कमरे में होगी। अब वो भुलेखे में बेचारी अनीस को इसने निशाना बनाया और ये मामलात हुए। पुलिस ने अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं बीइंग एंकर पर्सन माशरे के मसाइल, चीज़ें, सोशल इश्यूज़ देखते देखते एक मैसेज इस केस पर ज़रूर देना चाहूँगी। नशई का एतबार करने वाला बहुत बेवकूफ़ और पागल होता है। नशई नशा नहीं छोड़ता, रिश्ते छोड़ देता है, घर बर्बाद हो जाता है, इज़्ज़तें लूटे जाती हैं, अपनी ज़िंदगी और सेहतें बर्बाद हो जाती हैं। नशा नहीं छोड़ना उसने। अगर आपकी फैमिली में कोई नशई है उसका इलाज ज़रूर कराएं। कभी भी नशई दवाई से ठीक नहीं होता, माहौल से ठीक होता है, उसका माहौल बदल दिया जाता है। बहुत से हमारे नफ्सियात जिनके साथ उठना बैठना रहा जिना हॉस्पिटल में भी और इधर उधर, तो हमेशा जो देखी चीज़ वो यही देखी कि माहौल बदलें। अगर कोई ये समझता है कि कमरे में बंद करके मैं नशा छुड़ा दूंगा, तो वो नशा कोई नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा तब जब यहाँ से वो मान लेगा। ये मानना नहीं था और इन्होंने एतबार कर लिया। दहलीज़ घर की अलाउ ही ना करें कि कोई आपके घर के अंदर एंटर हो सके, अगर तो वो नशई है या कोई मेंटालिटी उसकी ख़राब है या नेगेटिव एक्टिविटीज़ में है। दहलीज़ तक पहुँचने की इजाज़त जिस दिन दी, उस दिन कत्ल व गारत और बेटियां ज़िबा होंगी, जैसे कि हमारा आज का केस एग्ज़ाम्पल है।